बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज कुछ तारीख़ साज़ फ़ैसले हुए हैं और ऐसे फ़ैसले हुए हैं जिन्हें पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा। इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिसकी जो बाज़गश्त है वो सदियों गूंजेगी पाकिस्तान की तारीख़ में। और ये फ़ैसला है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को 2 बार तोड़ा। उनके ख़िलाफ़ जो पेशावर खुसूसी अदालत ने फ़ैसला किया था सज़ाए मौत का, उसको बरकरार रखा। और ये कोई शख्सियत की बात नहीं है, मगर जो भी पाकिस्तान के आइन को तोड़ेगा उसका तहफ़्फ़ुज़ ख़ुद आइन के अंदर मौजूद है और उसकी सज़ा गद्दारी यानी कि संगीन गद्दारी और मौत है। उसके अंदर जितने लोग मददगार साबित हों या सहूलतकार हों वो भी उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन आज का जो ये तारीख़ी फ़ैसला है, इसके अंदर जो फ़ैसला सेठ वक़ार की खुसूसी अदालत ने किया था, जिसके बाद उनका इंतकाल भी हुआ था और उसके ऊपर शुकूक व शुबहात भी थे। फिर वो फ़ैसला कलअदम करार पाया था लाहौर हाई कोर्ट में 2019 के अंदर, जिसमें कि ये कहा गया था 17 दिसंबर को कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो मामलात हैं ये खुसूसी अदालत के पास इसका इख्तियार नहीं है। और दिलचस्प बात ये कि वो जो फ़ैसला कलअदम करार हुआ सेठ वक़ार की अदालत का, वो किया जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नक़वी साहब ने उस फ़ैसले को कलअदम करार दिया था, बल्कि उस अदालत को ही ख़त्म कर दिया था। और आज वही जस्टिस मज़ाहिर अली नक़वी साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो अभी तक मौजूद हैं। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इंक्वायरी उनके ऊपर हो रही है, लेकिन उन्होंने अपने इल्ज़ामात को सामने रखते हुए मुस्ताफ़ी वो हुए हैं। ये एक अलग बहस है कि उनका एहतसाब अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी या नहीं करेगी। 10 उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं। लेकिन ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मामला है, ये यकीनी तौर पर ये इतना पाकिस्तान की तारीख़ में किसी आमिर या गासिब या आइन मुअत्तल करने वाले, आइन तोड़ने वाले की जो सज़ा थी वो सज़ाए मौत ही थी और आज उसको बहाल किया गया है। इससे पहले अगर ये कहा जाए कि मुस्तकिल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तारीख़ के गलत फ़ैसलों को दुरुस्त कर रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। 62(1)F का जो मामला था उसके ऊपर भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फ़ैसला जो है वो दिया और ताहयात नाअहली का मामला जो था वो ख़त्म कर दिया और कहा कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है ये कि किसी को भी ताहयात उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। अब से थोड़ी देर पहले यानी कि अभी फैज़ाबाद धरना केस जो है वो भी जिसके बुनियाद के ऊपर जो है वो सिविल मिलिट्री रखना नज़र आता था और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत को कमज़ोर करने की साजिश की गई थी, उसके ऊपर भी एक जवाब जो है जमा किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी देख रही है। और बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि जो सेक्रेटरी दिफा हैं उन्होंने अपने बयान को थोड़ी देर पहले जो ज़राए बता रहे हैं उन्होंने जमा करवाया और ये कहा है कि ये तमाम जो सर्विसेज चीफ़ हैं उनको कह दिया गया है कि जो लोग 2017 के धरने में मुलव्विस थे, फैज़ाबाद धरने में, उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। इसके साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो है वो भी इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अदालत उज़्मा के अंदर वो मौजूद है और अदालती कत्ल जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुआ था उसके ऊपर तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है। ये सारे मामलात हैं और आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक अहम और बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए कानूनी जंग लड़ी, इसके लिए जद्दोजहद की, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उनके इंतखाबात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अब ये एक बड़ा फ़ैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के ऊपर इंतखाब लड़ेगी। और अगर ये देखा जाए, कहा जाए कि सारी गेम ही बल्ले की थी, तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला भी इसी तरह से बहुत अहम है और ये गेम अब वापस आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। खूब लड़ा है ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अकबर एस बाबर साहब कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में वो लेके जाएंगे, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात इसके ऊपर मौजूद हैं। अब इलेक्शन के लिए बहरहाल एक बड़ी जो एक एतराज़ था तहरीक इंसाफ का वो दूर हुआ। इसी तरह कागज़ात नामज़दगियाँ तकरीबन कहा जा रहा है कि 90% या उससे ज़्यादा जो है वो अब तमाम कागज़ात दुरुस्त साबित हो चुके हैं। कल हमने आपको फ़हरिस्त बताई, तमाम अहम रहनुमा
رہنما سوائے عمران خان صاحب کے وہ اب انتخابات لڑ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی دیگر مقدمات ابھی موجود ہیں. تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی آج رخصت ہوئے, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ جو معاملہ ہے اب بلے کا, اس کے اوپر سیاسی اثرات کیا ہوں گے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا اثرات ہوں گے؟ انتخابات کا معاملہ کیا ہے؟ ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سیکٹری لا رہے ہیں اس دور میں جب جنرل پرویز مشرف کے خلاف ٹریزن کیس جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا. ان کا بڑا اہم رول ہے, ان سے اس پہ بھی بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب علی ظفر صاحب اگین بڑا نام ہے اور آج مستحق ہے مبارکباد کے, اتنا بڑا مقدمہ جیتا ہے انہوں نے تحریک انصاف کے لیے. بہت شکریہ سینٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ حسن پاشا صاحب ہوں گے جو کہ بار کونسل کے سربراہ ہیں, پاکستان بار کونسل کے, ہمیں پنڈی سے جوائن کر رہے ہیں. منیر فاروق بھی ہوں گے جو کہ پاکستان کے معروف تبصرہ نگار, تجزیہ نگار ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے علی ظفر صاحب سے بات کرنا بنتی ہے. سینٹر صاحب کیا محسوس, میں یہ وہ ایک عمومی سا سوال ہے, آپ کے احساسات کیا ہیں اس مقدمے کو لے کر کے, اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا جو مقدمہ آپ لڑ رہے تھے یا جو اعتراض اٹھا رہے تھے وہ اعتراض ختم ہو گیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میرا خیال ہے جو جیت ہوئی ہے وہ انصاف, قانون اور آئین کی ہوئی ہے اس کیس میں. میرا تو چھوٹا سا کوئی اتنا زیادہ رول نہیں تھا کیونکہ قانون اور انصاف ہی اتنا کلیئر تھا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اتنا غلط تھا کہ اس میں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تھی ان کو. حالانکہ انہوں نے کافی بحث کی, اور میرا خیال ہے جو ٹریڈیشن ہے, جو روایت ہے پشاور ہائی کورٹ کی, آج پھر انہوں نے قائم کی کہ ہم انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے دیتے رہے ہیں اور آج بھی دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم اس سے خوش ہے, اور پوری قوم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور پی ٹی آئی کے ووٹرز تو ضرور بہت ہی خوش ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں بھی ہیں وہ بھی خوش ہیں, کیونکہ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ ایک لیجٹیمیٹ الیکشن ہوگا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کریڈیبل الیکشن ہوگا؟ جو اعتراضات تھے وہ عین ایک مہینہ پہلے آپ کے ختم ہوئے ہیں, تو اب متنازع انتخاب نہیں ہوگا یہ؟ دیکھیں, ابھی جو 2-3 ایسپیکٹس میں دیکھتا ہوں. ایک تو سب سے بڑی چیز تو سمبل تھی. سمبل کے بغیر پی ٹی آئی الیکشن سے باہر تھی, اور اگر پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہے تو پھر یہ الیکشن نہیں ہونا تھا. یہ ایک شام, ایک انلیجٹیمیٹ الیکشن تھا, ایک کاروائی تھی. تو ایک وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایشو ختم ہوا. دوسرا ایشو تھا آر اوز نے جو بہت سارے نامینیشن پیپرز مسترد کر دیے تھے, تو بہت سارے کینڈیڈیٹس ویسے ہی نااہل ہوتے جا رہے تھے, الیکشن نہیں لڑ سکنا تھا. لیکن وہ بھی عدالتوں نے آ کے ان میں بھی, جس طرح آپ فرما رہی ہیں, مجھے ایگزیکٹ فگر تو پتہ نہیں, لیکن 90% اگر آپ کہہ رہی ہیں 90 to 95% سر, لیکن 76% اس دن کہا تھا الیکشن کمیشن نے. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. سو بہت سارے, پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اگر مل گیا ہے تو وہ سیکنڈ جو ہمارا آبجیکشن تھا بہت حد تک وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب تیسرا ایسپیکٹ ہے الیکشن کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیمپیننگ, یعنی کہ آپ کا جو کنٹیسٹنٹ ہے وہ جا کے اپنے لوگوں سے مل سکے, ووٹ مانگ سکے, ان سے اپنی گفتگو کر سکے, جلسے کر سکے. یہ ابھی تک ایسپیکٹ جو ہے یہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے یا ذمہ داری ہے, جو مین ذمہ داری ہے, وہ الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کو ہم نے لکھا تھا, الیکشن کمیشن اس میں کوئی ایسا کاروائی انہوں نے نہیں کی. ہمیں عدالت سے رجوع کرنا پڑا ہے. اب میری نظر میں عدالت مائکرو مینج تو نہیں کر سکتی. یہ ذمہ داری الیکشن کیمپین ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, یہ ذمہ داری تو بیسیکلی الیکشن کمیشن کی ہے. لیکن امید یہ ہے کہ کم از کم کوئی ڈائریکشن یا اس کی, اور پھر اس ڈائریکشن کی امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ کرے گا. یہ بہرحال یہ قابل اطمینان بات ہے کہ آپ کے 2 جو بڑے اعتراضات تھے وہ ختم ہوئے. اب ایک کیمپیننگ کا یا جو آپ کا حق ہے وہ آپ کے ملنے کی بات ہے, تو اس کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ آلریڈی چل رہا ہے. بیرسٹر صاحب, کہا بلے کا ڈر ہے, کہا بلہ تو ہوگا, تو اب بلہ تو ہوگا, تو اب آپ کا کیا, آپ کے تاثرات کیا ہے سر؟ اچھا, وہ تاثرات تھے نا, مجھے بیٹھے بیٹھے امام خمینی کی ایک بات یاد آ رہی ہے.
چلو آپ کے حوالے سے کسی بڑے آدمی کی ہم کوئی بات بتا دیں. جی. جب شاہ ایران بھاگا اور وہ بڑی طویل جد و جہد کرنے کے بعد جہاز پہ پیرس سے اتر رہے تھے, 50 لاکھ لوگ ایران پہ کھڑے تھے اور بہت بڑی 2500 سال کی شہنشاہت گر رہی تھی. تو خمینی صاحب آ رہے تھے, رستے میں ایک صحافی نے ان سے پوچھا, تو ہمیں یاد نہیں ہے کہ وہ صحافی برٹش تھا یا امریکن تھا, تو اس نے پوچھا اس ساری بات کر کے کہ ہاؤ ڈو یو فیل. تو خمینی نے کہا ہیچ نتھنگ. یہ کام بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ اتنا کام ہوتا ہے. لیکن میں نے ویسے تاریخ ٹریبیوٹ پیش کیا آپ کے سوال کے بعد خمینی صاحب کو. دیکھیے یہ ان کا انٹر پارٹی جھگڑا تھا. ایک ان کے کہتے ہیں جو فاؤنڈنگ ممبر اکبر صاحب نے مقدمہ کیا ہوا تھا, وہ جانے اور یہ جانے. اگر عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے بسم اللہ سر آنکھوں پر, میں تو کبھی مخالفت نہیں کروں گا, اور نہ عدالتوں گالی نکالتا ہوں میں. اور اگر سپریم کورٹ میں وہ جاتے ہیں, وہاں جو فیصلہ آتا ہے ہم اس کو بھی قبول کریں گے. الیکشن فری ہونے چاہیے, فیئر ہونے چاہیے. البتہ جو ہمارے ساتھ جب ہمارے الیکشن تھے پچھلے, تو ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ملتا تھا. عدالتیں ہمارے اوپر پرچے کراتی تھیں, ہمیں پکڑاتی تھیں, ہمارے ٹرائل کرتی تھیں, ہم سے ہمارا شیئر کا نشان چھینتے تھے, سب کچھ ہوا. اگر آپ عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں تو میں عدالتوں پہ خوش ہوں گا. میں ایسا شخص ہوں, میں یہ کہوں گا کہ تاریخ کو آگے بڑھنا چاہیے. اس معاملے میں ہمیں آپس میں الجھاؤ کا شکار نہیں کرنا چاہیے. البتہ جو الیکشن لیول پلینگ فیلڈ ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی بائی ٹیمپرامنٹ الیکشن کے کبھی رزلٹ کو نہیں مانتی. اگر وہ جیت جائیں تو مانتے ہیں, ورنہ نہیں مانتے. 13 میں الیکشن ہوئے, دھرنا ہمارے اوپر رہا, گورنمنٹ ہمارے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور اللہ کرے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جیسا بھی ہوگا پی ٹی آئی اس کے ریزلٹس نہیں مانیں گے. روایت یہی ہے, اللہ کرے کہ وہ ایک سیاسی طاقت بنے. وہ اچھے لوگ ہیں اس میں, سیاسی جماعت بنے. یہ میں ہوں سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں, یہ جو یونیپولر کانسیپٹ ہے نا, یہ ختم کریں. یہ ایسی نہیں زندگی ہوتی. بلیک اور وائٹ کے درمیان میں بہت شیڈز ہوتے ہیں. ہمیں پارٹی تسلیم کرے, ہم تو کرتے ہیں ان کو. ہم نے تو ان کو کہا تھا آؤ بیٹھو بات کرو, وہ کہتے ہیں نہیں. وہ اداروں کے ساتھ بنا کے رکھیں. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے, حالانکہ ریلیف بھی مل رہا ہے اس کو, جو کچھ کیا جا رہا ہے, جو ریاستی اداروں کے اوپر 9 مئی کو ہوا, میری سب سے درخواست ہے کہ اس کو اب چھوڑیں, انٹروسپیکشن کریں, ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے آئیں, اور ہم بھی ان کو سیاسی قوت مانیں. اگر وہ ہم مانیں گے ہم بھی مانیں گے. ہم ملک کو ذرا آگے لے جائیں. اب ٹھیک بات ہے. اچھا پاشا صاحب, آپ کا کیا کہنا ہے, کیونکہ جو بات بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. ہر پارٹی, یہ پی ٹی آئی پہ بھی الزام ہے, یہ پی ایم ایل این پہ بھی الزام ہے, یہ دیگر پارٹیوں پہ بھی ہے کہ جو پسند آتا ہے فیصلہ اس کے اوپر سب واہ واہ کرتے ہیں, نہیں آتا تو نہیں. ابھی قائد صاحب کے خلاف اس قدر شدید کیمپین چل رہی ہے اس وقت بھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلے کے نشان سے وہ کیمپین کم ہو جائے گی, عدالتوں کا جو وقار ہے وہ بحال ہو جائے گا؟ ایک جملہ جو میں نے پوچھنے علی ظفر صاحب سے, ان کی باری جب آئے گی میں آپ سے پہلے آپ کے سامنے رکھ لیتی ہوں ان کی اجازت سے, کہ انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے روایت کو برقرار رکھا ہے انصاف دینے کی. آپ بھی اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا جو آپ نے سوال کیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے تو اپنی روایت برقرار رکھی, لیکن ہمارے پی ٹی آئی کے دوست اپنی روایت سے تھوڑا سا ہٹ جائیں تو کیا ہی اچھا ہو اس ملک کے لیے. اس میں پلیز علی ظفر صاحب کو الگ کر دیں آپ, اس میں علی ظفر صاحب کو الگ کر دیں. بالکل, میرا پہلا ووٹ ان کو ہوگا. یہ بن جائیں پی ٹی آئی کے چیئرمین تو میں ان کو گلدستہ دینے جاؤں گا. یہ دیکھیں, بالکل یہ بات درست ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا جناب جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے. آپ یقین کریں کہ جس انداز میں ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور مختلف گروپس میں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں, وہ میں 1-2 جب دیکھی تو مجھے افسوس ہوا. جس
جس انسٹیٹیوشن کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں، آج وہی انسٹیٹیوشن ان کو بچانے کے لیے آیا. آروز نے ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کیے، ایک طوفان آ گیا پورے ملک میں، سوشل میڈیا پہ ادروائز جہاں دیکھو گالیاں دے رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا صبر کرے، جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں ان کا رزلٹ دیکھ لیں. ان کا کیا رزلٹ آیا کہ ہائی کورٹ کے ججز تھے، کوئی دباؤ نہیں تھا، انہوں نے آزادانہ فیصلے کیے. اور آپ دیکھیں کہ 90% نامینیشن پیپرز الاؤ ہوئے. لیکن مجھے افسوس ہے، علی ظفر صاحب سن رہے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میں ایک بات ضرور ان کے کانوں تک پہنچاؤں گا کہ کاش ان کے ورکر اور ان کے ایکٹیوسٹ اسی انداز میں کورٹ کو سراہتے، ان کی عزت کرتے اور ان کو اپریشیٹ کرتے کہ آج جوڈیشری آزاد ہے اور آزادی کے ساتھ انہوں نے فیصلے کیے. آپ دیکھیں کہ جب سے جسٹس قاضی فائز صاحب آئے ہیں، انہوں نے کتنے لینڈ مارک کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں. 2 مہینے بحثیں ہوتی تھی، انہوں نے 2 دن میں کیس ختم کیا الیکشن والا. کیا اس کا کریڈٹ آپ نے دیا ان کو؟ بالکل نہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا انہوں نے 1 دن میں 2 دن میں فیصلہ کیا، اپنے اختیارات تقسیم کیے اپنے برادر ججز کو. آپ نے اپریشیٹ کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدم برداشت کا کلچر ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ان کو برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے. کل یہ نہ ہو کہ الیکشن کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے دوست یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی عدالتوں نے کی ہے. آج وقت ہے بالکل متنازع نہ بنایا جائے چیزوں کو، لیکن جو اعتراض ہے وہ کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ماضی میں پیپلز پارٹی شکایت کرتی رہی ہے، نون کرتی رہی ہے، اس وقت پی ٹی آئی کی بھی شکایات ہے. تو علی ظفر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ کیا صرف آپ کو لگتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے انصاف مل سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کے ظاہر ہے کہ ان کے طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج آپ نے واپس بھی لی ہے ایک اسی کے معاملے کے اوپر آپ کے لائرز نے درخواست، اور لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ تو چل رہا ہے ابھی تک. دیکھیں، میں بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا واضح طور پہ کہہ بھی چکا ہوں اور ابھی پھر دہراتا ہوں. میری نظر میں ہر انسٹیٹیوشن، ہر عدالت کی عزت اسی طرح ہونی چاہیے جیسے آپ کی اپنی والدین کی ہے. اور آپ جو کہ ہماری اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ، اور وہ اپنا کام کرنے آئی ہیں، وہ فیصلہ کریں. آپ فیصلے پہ ضرور تنقید کریں، وہ آپ کا حق ہے. آپ کہیں یہ فیصلہ میری نظر میں قانون کے مطابق ہے یا نہیں. لیکن آپ جو ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، اور آپ جو ایک جس کو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بالکل غلط بات ہے. سوشل میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول کسی کا نہیں. وہاں جس طرح آپ اپنی ایک صحافت کرتی ہیں، آپ انویسٹیگیٹ کر کے پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح بولنا ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا. لیکن سوشل میڈیا پہ ہر کوئی آزاد ہے، وہ اپنی جو سمجھ میں آتی ہے وہ بول دیتے ہیں اس پہ، اور لوگوں کو حق کی نہیں ملتا کہ اس کو دے سکیں. تو یہ ایک بڑا ایک کرائسس ہے، اور پوری دنیا یہ کرائسس فیس کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. اور میری نظر میں کم از کم ہر پولیٹیکل پارٹی کو جہاں جہاں ان کا کنٹرول ہو سکتا ہے اپنے سپورٹرز کے اوپر، ان کو پابند تو نہیں کر سکتے، لیکن جہاں جہاں تک اپنی کوشش کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات. جی علی ظفر صاحب، جی آپ کی آواز بھی بہت کٹ رہی ہے، کلیئر نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، پھر علی ظفر صاحب سے بھی اس نقطے پہ بات کریں گے، اور بیرسٹر صاحب سے بھی، پاشا صاحب سے بھی، کہ کس طرح سے متنازع ہونے سے انتخابات کو بچایا جا سکتا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی ظفر صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، کیونکہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشنز کو متنازع ہونے سے کیسے بچایا جائے، تو پھر باقی شرکاء سے بھی بات کرتے ہیں. جی سر. جی، میں کمپلیٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا. میں آپ کو پچھلی ہسٹری بتا رہا تھا. ہم صرف ایک عدالت نہیں انصاف دے رہی، ساری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. آپ کو اگزامپل
دیتا ہوں میں. الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 اہم فیصلے ابھی کیے تھے, جو ایک ریسنٹ تھا, ایک اس سے پہلے والا. اسی طرح اور ہائی کورٹ نے, آپ کو یاد ہے کہ جب 2 بار اسمبلی توڑ دی تھی اور پرویز الہی صاحب کو نکال دیا گیا تھا, تو ان کو بحال کیا. صحیح بات. اسی وہ ڈیفیکشن کلوز تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے کیے تھے اس کے اوپر. پشاور ہائی کورٹ نے بھی اب کر دیا. تو عدالتیں ہماری بالکل کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن میں بالکل اگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے خلاف کیس ہو جاتا ہے تو ہم تنقید شروع کر دیتے ہیں, اور پھر تنقید ایک اتنی زیادہ آگے چلے جاتی ہے کہ وہ ایک تنقید سے بڑھ جاتی ہے, اور وہ آرڈر پہ تنقید کرنے کی, وہ ججوں پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح فیور میں آئے تو ہم کہتے ہیں کہ واہ واہ بڑا زبردست کام ہو گیا. تو یہ ایک ٹالرنس کا جو ہمارا انفارچونیٹلی بالکل ابھی اس کو وقت لگے گا. جیسے دیکھیں اب اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں بیرسٹر صاحب, آپ ایگری کریں گے کہ ظاہر ہے کہ انتخابات تو کسی بھی ملک کا ایک پورا جسے انالوجی جسے کہتے ہیں اس کی بالکل مختلف ہو جاتی ہے پورے ملک کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مظاہر علی اکبر صاحب کا استعفیٰ سامنے آ گیا ہے, پھر آپ دیکھیں پرویز مشرف صاحب کا فیصلہ آ گیا, 62(1)(f) کا ہو گیا, فیض آباد دھرنا سازش کیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے, ذوالفقار علی بھٹو, تو کورٹس درست کر رہی ہیں تاریخ کو. ہو پائے گی تاریخ درست؟ دیکھیے کہ تلک الایام نداولها بین الناس, یہ وقت لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے. قاضی فیض عیسیٰ کو نشان عبرت بنانے کے لیے بے پناہ محنت کی گئی. اللہ نے ان کو استقامت دی. پاکستان کے لوگ, خاص طور پہ وکلاء, وہ کھڑے ہوئے, وہ اور ان کی گھر والی عزت دار خاتون نے بہت تکلیف سہی, لیکن وہ سرخرو ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے اچھی روایات بنائی ہیں. میں کمپیرن نہیں کرنا چاہتا. 18 کا الیکشن جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا, روز ایک فیصلہ ہمارے خلاف آ رہا تھا. کبھی جناب نہال ہاشمی ڈسکوالیفائڈ ہے, آج طلال ڈسکوالیفائڈ ہے, کل فلانا ڈسکوالیفائڈ ہے, آج حیات ناہلی ہے. آج یہ ہمارا ڈیلی شوکت عزیز صدیقی صاحب تو ایک ادھر دوسری طرف جو ہے آج کل کی عدالتیں آپ دیکھ لیں, باوجود کہ گالیاں سن کر, باوجود کے ریفرنسز برداشت کر کے, جہاں 3 وزیر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے, وہ بالکل کورٹ ٹھیک کر رہی ہیں. اور ہمیں یہ, اور اگلی بات یہ کہ یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں, یہ اگر اپنی غلطیوں کو ختم کرتی ہے سپریم کورٹ, تو یہ ہمیں امید بھی ہے. اس وقت سپریم کورٹ کے نام میں ججوں کے نہیں لینے بھی نہیں چاہیے. بہت اچھے جج ہیں, ویسے بھی بہت اچھے ہمارے پاکستان میں جج پائے جاتے ہیں. ان میں بہت سارے ہیں جو رول آف لا میں اور آئین کے ساتھ ان کی وفاداری ہے, جو پارلیمان کو مضبوط کرتے ہیں, جمہوریت کو مضبوط کرنے والا, خود الیکشنز کا اس وقت ہونا, ساری چیزیں, میں مثال نہیں دے سکتا, وقت کم ہے. ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. یہ جو مشرف صاحب کا کیس ہے, یہ دیکھیے یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے. حمود الرحمان کمیشن نے لکھا تھا کہ جی ان کے لیے کوئی سزا بنائی جائے. بھٹو صاحب نے ترمیم کر دی, ایکٹ آ گیا, بہت بڑا ٹرائل ہوا. ہماری گورنمنٹ میں یہ ٹرائل شروع ہوا, اگرچہ حکم سپریم کورٹ کا تھا. ہم سب لوگ اس میں شامل تھے کسی نہ کسی درجے میں, اور ہم نے اس کی سچی بتاؤں بڑی قیمت ادا کی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میں حصے دار ہوں اس سسٹم کا. ہم نے بطور صحافی بھی کچھ قیمت ادا کی ہے, مگر بہرحال میں سب اپنا ایک سول سوسائٹی جو ہے وہ موو اور کرتی عدالتوں ہے. نے بھی کی جی, لیکن ملک کے آئین کی سپرامیسی کے لیے میں دعا گو ہوں مشرف صاحب کے لیے. اللہ ان کو مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. دیکھیں وہ فوت ہو گئے, ہم ان کے بارے میں دعا کرنا چاہتا ہوں, بری بات نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی کوئی شخصی بات ہے. لیکن پاکستان کا آئین ہے, اور دنیا میں قتل بڑا جرم نہیں ہے. ہائی ٹریجن, سب سے بڑی غداری, غمگین یہ سب سے بڑا ہے. اور اچھا ہوا کہ پاکستان کے ڈیو پروسیس سے جی ہاں اس کا فیصلہ ہوا, اور ایک تاریخ درست ہوئی. اسی طریقے سے یہ جو انہوں نے نااہلی مستقل کر دی تھی, یہ درست طریقے کی. اگر پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے معیار کے اوپر, میں خوش ہوں گا. بھٹو کیس میں پرابلم ہے.
भुट्टो केस जुडिशल मर्डर है, मैं रोज़ कहता हूँ, और मेरी तो बात ये है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और उन जजों का ट्रायल होना चाहिए मर्डर में। मैं तो बहुत सख्त राय रखता हूँ, लेकिन उसमें अदालत के पास फ़नी मजबूरियाँ हैं। शायद अदालत उस हद तक जा नहीं सकेगी, लेकिन इस बहस में मैं नहीं आता। उसका हल मेरा अपना ख्याल है कि जैसे बरतानिया में जी वो हल निकाला गया था बर्मिंघम 6 और गिल्डफोल्ड 4 के बाद एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया था और एक सिस्टम बनाया था, वो बनाना पड़ेगा, उसको भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आखिर में मैं ज़रूर कहूँगा ये निशानी है हमारे मुल्क के आगे बढ़ने की। बिल्कुल। अब मेरे ऊपर अली जफर के ऊपर है हम भी बैठे अपनी गलतियों से सीखें, हम भी आगे बढ़ें। लेकिन पाशा साहब जब तक अदालतें अपना काम सही नहीं करेंगी, मसलन अगर पीटीआई को शिकायत थी और वो अदालतों ने दूर की हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और अगर इसी तरह से माजी में होता तो आज ये ना होता। 6 साल का अरसा तो इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान की अदालतों ने क्या क्या किया पाकिस्तान के लिए। 75 साल को तो आप छोड़ ही दें। तो क्या आपको लगता है कि तारीख़ की दुरुस्तगी है? मुज़ाहिर अली अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन आपको क्या अभी भी ये समझा जाए कि उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल होंगी? देखिए, असूली तौर पे तो मुकम्मल होनी चाहिए। जब एक आम जो मुलाजम है, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो एएसआई है, चाहे वो ग्रेड 22 का सेक्रेटरी है, वो अगर करप्शन चार्जेस पे वो बाहर जाता है जी, तो उसके ख़िलाफ़ जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो साइड बाय साइड चलते हैं और वो मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं। तो क्यों नहीं ऐसे मामलात जब जजेस को आर्टिकल 209 इन्वोक होता है और वो इस नतीजे पे पहुंचना ही चाहते हैं कि उनको फ़ारग किया जाएगा, तो वो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते हैं और पेंशनी बेनिफिट भी लेते हैं और बाकी सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी वो लेने के हकदार पाते हैं। तो क्यों नहीं ऐसा होता? ये कल डेट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, अभी कैंसल का हमें कोई नोटिस नहीं आया। अगर हुआ तो हम ज़रूर ये बात करेंगे कि ये भी जुडिशरी पे एक दाग है या एक सवालिया निशान है कि जुडिशरी अपने जजेस को तो बचा लेती है, लेकिन बाकियों के लिए उसका जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है। अगर वो अपनी वो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है जी वो चलनी चाहिए, बिल्कुल सिर्फ सनश्योर मिलता है जी, लेकिन उसकी वजह से जो क्रिमिनल उसकी लाइबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होती। तो इधर क्यों नहीं है ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, अली जफर साहब ने कई दफ़ा लोगों ने हमने उनसे कहा था 8:30 बजे तक, तो सर 1 मिनट मैं आपसे मज़ीद बात करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक ले लूँगी और आप जा सकते हैं। इलेक्शंस आपके ख्याल में अब फ्री एंड फेयर होने का सिर्फ एक मरहला है और वो है पोलिंग डे। वो आपको लगता है कि पुरअमन हो जाएगा और इलेक्शंस मुतनाज़ा नहीं होंगे? पीटीआई कोई एतराज़ ज़ाहिर है कि इसके बाद हम नहीं कह सकते कि एतराज़ात पैदा ही नहीं होंगे, लेकिन बड़े एतराज़ात आपके ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह इस वक्त अगर हम देखें तो पोजीशन बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह इलेक्शन अगर पोलिंग डे पे भी फ्री एंड फेयर हो जाएं तो कोई शक नहीं है कि पूरी कौम का फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इंडिविजुअल केसेस का, वो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं और एक प्रोसीजर मौजूद है। अगर इंडिविजुअल किसी को कोई ग्रीवियंस हुई या कोई शिकायत हुई इलेक्शन डे पे, तो वो उसका हक है कि वो जा सकता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के पास, बने हुए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, और कोशिश ये होगी और दरख्वास्त भी ये होगी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का केसेस चलते रहते हैं 4-4, 5-5 साल। उम्मीद ये है कि वो केसेस जल्दी निपटाए जाएंगे और इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस भी खत्म होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये है कि जिस दिन इलेक्शन हो जाए उस दिन जो भी जीते और जो भी हारे वो आपस में हाथ मिलाए और कहे कि बहुत बेहतरीन बात की आपने, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद आप दोनों के साथ बात होगी कि वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह से आगे चीज़ें जाएंगी इस एवोल्यूशन के मरहले में। हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو پاشا صاحب چونکہ آخری یہ حصہ ہے جس میں کہ آپ دونوں سے بات ہوگی, یہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی ہے, اور آپ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ پارٹی تھے اس کیس کے اندر؟ بالکل ہم یہ چاہیں گے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. کرپشن کسی بھی ادارے میں ہو وہ غلط ہے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن جو انصاف دینے والے ادارے میں کرپشن ہوگی تو اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. لہٰذا ہم یہ ضرور ڈیمانڈ کریں گے اور کہ انہوں نے اگر رولز میں امینڈمنٹ کرنی ہے یا پارلیمان میں کوئی امینڈمنٹ ہونی ہے, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اپنا انپٹ دیں گے اس میں اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے یہ رکھیں گے کہ اس میٹر کو بھی ونس فار آل سیٹل کریں. چونکہ یہ جب لوگ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سپریم جوڈیشل کونسل اپنا رول پلے کرتی ہے, لیکن جب پبلکلی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اپنے بھائی جج کو انہوں نے بچا دیا. تو یہ تاثر جو ہے یہ جانا یہ غلط ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن اب انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا, جو کہا جا رہا ہے کہ مطلب اب ختم ہو گئی بات. پاشا صاحب نہیں, یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, استعفیٰ تو دے دیا انہوں نے, لیکن استعفیٰ دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پینشنری بینیفٹس ان کو ملتے رہیں, ان کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ جسٹس لکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے, اور باقی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ کافی سارے ہیں. میں یعنی آپ صرف یہ دیکھیں کہ پینشن 75% آف دی انٹائر سیلری اس کی پینشن ملتی ہے, جو کہ تقریباً 1 ملین کے قریب ہے پر منتھ. جو بھی ہے اس میں حساب کتاب نہیں پڑتا. جی میں نے پڑھا تھا, اس لیے آپ کریکٹ کر سکتے ہیں, مگر یہ جو پاشا صاحب کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب, اس کا تو مطلب یہ دو پہلو ہیں. جی ایک یہ ہے کیا آپ چوری کر کے کرپشن کر کے استعفیٰ دے کے بچ جائیں گے؟ کامن سینس بتاتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی چوری کرتا ہے, عام آدمی, یہ بطور پی ایم ایل این آپ کہہ رہے ہیں؟ میں بطور لائر, بطور سٹیزن, بطور پی ایم ایل, تینوں میں کہہ رہا ہوں. شاید بطور پی ایم ایل مطلب پارٹی لائن تو پتہ نہیں کیا ہے, لیکن میں ایز اے ورکر کہہ سکتا ہوں آپ کو. ایک آدمی کرپشن کرتا ہے اور وہ گھر چلا جاتا ہے, اس کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے. یہ کون سا ملک ہے پھر یہ؟ اس لیے صرف کے نام کے جج لکھا ہوا ہے؟ نو, انہوں نے سارے قوانین ایسے اپنے انٹرپریٹ کیے ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس کا پیسہ لیتا رہے گا. یہ 18 لاکھ روپیہ بنتا ہے ٹوٹل جو یہ مہینے کا لے گا. 18 لاکھ پرکس اینڈ پریولیجز میں آتے ہیں اگر کوئی جج مستعفی بھی ہو جائے تو. سیکٹری لا رہا ہوں, ہم سے یہ اس طرح مانگتے ہیں, میں کبھی بتاؤں آپ کو, یہ بہت کچھ ان کے پاس. کیوں دوں میں آپ کو ایک آدمی کو جو کرپٹ ہے؟ میری خواہش یہ ہے, میری تعبیر قانون کی یہ ہے کہ اس کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے. پولیس کا, ایف آئی اے کا, اینٹی کرپشن جو بھی کرے, نیب کا, یہ جو نیب میرا خیال میں نیب کا بنتا ہے اور اینٹی کرپشن کا بنتا ہے, دونوں. اچھا یہ کریں اور تفتیش کریں. اگر وہ بے گناہ ہیں تو جنہوں نے شکایتیں کی ان کو سزا دیں, اگر وہ گناہ گار ہیں تو ان کو جیل جائیں اور ان کی پراپرٹی ضبط ہو. اور میں 18 لاکھ مہینہ کیوں دوں اس کو؟ ٹھیک بات ہے, ٹیکس پیئرز. میں یتیم خانے کو دینا چاہتا ہوں, بالکل, میں کسی بیوہ کو دینا چاہتا ہوں, میں نقوی صاحب کو نہیں دینا چاہتا پیسے 18 لاکھ مہینے کے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اگر احتساب کی بات ہے تو جو مقدس گائے ہیں مختلف, اگر ان کا احتساب ہوگا تو بات آگے بڑھے گی, تبھی پاکستان کے اندر انصاف پریویل کرے گا. اور جو جج ہیں, جرنیل ہیں, ان کا احتساب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا سیاستدانوں کا احتساب, حکمرانوں کا احتساب. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.